अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? हम आपको धन कहून यूट्यूब चैनल पे बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं धन कहून रोजनामा वालों का ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके चीफ एडिटर हैं जनाब ख्वाजा दानियाल सलीम साहब, जिसके चीफ एडमिन हैं जनाब आमन नदीम आमरी साहब और खाकसार अब्दुल खालिक दरवेश। आज हमारे साथ मेहमान की हैसियत से तशरीफ फरमा है प्रोफेसर मोहम्मद खान हस्ताल साहब। और आज हम अभी जो लेटेस्ट पॉलिटिकल सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सियासी खबरें जो हैं और ताज़ा तरीन सियासी इशू लेकर हम आपके पास हाजिर हुए हैं। हम आपसे बात करेंगे कि अभी कौन कौन से जो लोग हैं वो कागजात नामजदगी दाखिल करवा रहे हैं और इनको किस किस पार्टी का जो है वो टिकट मिलने की तवक्को है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे जनाब ख्वाजा दानियाल सलीम साहब। मोहतरम चीफ एडिटर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कागजात दाखिल कराने की, उसकी क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया दरवेश साहब। कल मुझे कचहरी में जाने का इत्तेफाक हुआ है। वहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने वहाँ पे कागजात नामजदगी जो अपने वो जमा करवाए। इस बार ये पहली बार ये हुआ है कि पहले जुडिशरी जो सेशन जज होते थे वो रिटर्निंग ऑफिसर होते थे और वहाँ पे अदालतों में जाके ये कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल होते थे। अब ये पहली बार, क्योंकि जुडिशरी ने और फौज ने भी मतलब माजरत कर ली थी कि भाई हम जो है ना इसमें इलेक्शन में हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर हम नहीं दे सकेंगे और ये हमला जो है वो हम नहीं दे सकेंगे। तो अब ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने ये मुंतकिल कर दिया है। ये सारा जो सिस्टम है जो जुडिशरी से निकाल के ये ब्यूरोक्रेसी के पास आ गया। इसका डिप्टी कमिश्नर जो है वो रिटर्निंग अफसर होगा और नीचे उसके सारे जो हैं वो कोऑर्डिनेटर होंगे ब्यूरोक्रेसी के। क्या जो सियासी जमातें हैं, खासकर जो मेन अपोजिशन पार्टी है, क्या उसकी तरफ से कोई इतराज था कि फौज या जो इन्होंने अपने तौर पे ही मुझे ये जो समझ आ रही है, ये मेरा अपना मतलब तजिया है, अपनी राय है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इस पे क्योंकि एतराजात होने ही होने हैं, क्योंकि इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह को एक खत्म कर दिया गया, बल्कि एक पार्टी को ही मतलब खत्म कर दिया गया है। तो उस इलेक्शन को ये किस तरह जो है ना माना जाएगा। कल जो है मैं उधर जब गया हूं तो मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों का ज्यादा मतलब रश था, उनके वर्कर भी मतलब थे। तनवीर असलम सेठी आए, अपना ताहिर इकबाल आए और कैसर मजीद आए, उन्होंने कागजात जमा कराए। एजाज अमीर कि जब हम गए तो वहां पे एक उनकी जो वकला का जो 3-4 का वो पैनल है, उन्होंने कागजात जो है ना वो जमा कराए, जबकि वर्कर्स जो है ना वो देखने को पीटीआई के वहां पे कोई मतलब मौजूद ना थे। ये अब साफ मतलब नजर आ रहा है कि आज जो है वो तमाम जमातों के जो उम्मीदवारान हैं वो अपने कागजात नामजदगी आज जमा करा देंगे। उसके बाद फिर फाइनल होंगे कि किसको जो है ना पार्टी ने नामजद कर दिया है एनए के लिए और पीपी के लिए। वो फिर उम्मीदवार सामने आके अपनी साहब हमें ये बताइएगा कि ये जो डॉक्टर कैसर मजीद साहब हैं और ताहिर इकबाल, ये तो एक घर के लोग हैं ना, तो क्या उन्होंने एक ही हल्के से कागजात दाखिल कराए हैं या मुख्तलिफ हल्कों से दाखिल कराए हैं? पीपी पे कराए हैं। कैसर मजीद साहब ने पीपी के कराए हैं और वहां पे उनके कवरिंग कैंडिडेट जो होता है वो उसके ताहिर इकबाल के उन्होंने 59 में भी जो है ना वो 58 में आने वो मतलब कराए हैं। तो इस तरह अब ये तमाम जो है आज ये मुकम्मल हो जाएंगे। ये कागजात जमा कराने का जो प्रोसेस है आखिरी दिन है और ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है जिन ने ये कागजात जमा कराए होंगे उनका टिकट जो है पार्टी अनाउंस कर देगी।
تو جنہوں نے واپس لینے ہوں گے وہ واپس لے لیں گے اور جنہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے وہ پھر اپنا اپنا. پروفیسر صاحب بتائیے گا ذرا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا جتنی زیادہ دلچسپی پبلک کی ہونی چاہیے تھی یا لوگوں کو جو کانٹیسٹ کرنے کا جو ایک ہوتا تھا، کیا آپ کو اس طرح کی صورتحال کل اور آج نظر آ رہی ہے؟ اور بڑا خوبصورت سوال آپ کا درویش صاحب. اس میں یہ ہے کہ میں جنرل ایک اوپینین اپنی دوں گا. ہمارے ضلع میں فیوریٹ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا؟ ہمارے حلقے سے سردار غلام عباس نمبر 1 ہیں. انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اپنے دور میں بہت اچھے کام کیے. اس کے علاوہ اسلم سیٹھی صاحب ہیں، ان کے بیٹے جو فرزان ہیں انہوں نے اپنے علاقے میں بہت زیادہ کام کیا، ادھر سے وہ فیوریٹ ہیں. اور اس کے علاوہ لنڈی پٹی سے میجر طاہر کا نام اوپر آتا ہے کیونکہ وہ جنرل مجید کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں، بلکہ ان کے گھر کے بندے ہیں. اور جنرل مجید کا بڑا سیٹ اپ تھا، انہوں نے مسلم لیگ نون کو خاص طور پہ زندہ رکھا. جی 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 حیدر سلطان کا آپ نے نام نہیں لیا. حیدر سلطان کی طرف میں آ رہا ہوں. حیدر سلطان باقی علاقوں میں حیدر سلطان سب سے زیادہ فیوریٹ ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اچھا کنٹیسٹ نکل کے یہ 3-4 امیدوار جو ہیں کام انہوں نے علاقوں میں بہت زیادہ رابطہ عوام. جناب چیف ایڈیٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کل جن لوگوں نے داخل کروائے ان کا تو آپ نے نام لیا، آج کون کون جو ہے متوقع ہے؟ آج حیدر سلطان بڑے شور سے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں کاغذات جمع کرانے. اور علی ناصر بھٹی کے کل جو ان کے جو وکیل تھے ان کے علی ناصر بھٹی کے پینل کے، وہ مختلف محکموں میں جا کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے رہے تھے کہ آپ نے اگر ڈیفالٹر ہیں، اگر آپ نے پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کرایا یا آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے اور اس کی آپ نے ایک ساتھ جمع نہیں کرائی ہوئی، ریگولر نہیں ہے، وہ ریگولر کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ لیں گے تو آپ کے کاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ داخل ہو سکیں گے، وگرنہ وہ اعتراض لگا کے جو ہے نا وہ واپس کر. ہمیں ہمارے ناظرین کو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور ہمارے ساتھ جناب چیف ایڈیٹر خواجہ دانیال سلیم صاحب اور پروفیسر محمد خان اسٹال صاحب موجود ہیں. ہمیں جناب چیف ایڈیٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا آج کے روز صرف حیدر سلطان صاحب داخل کرائیں گے؟ علی ناصر بھٹی کا علی ناصر آپ بتا چکے ہیں کیونکہ وہ لے رہے تھے سرٹیفکیٹ لے رہے تھے. اور بھی مطلب آ سکتے ہیں طریقے جو ہے نا لبیک کے یا جماعت اسلامی کے، جماعت اسلامی کا کوئی نہ کوئی مطلب اور نام بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ کل جماعت اسلامی کے انہوں نے بولا کہ ہم ادھر میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. اس کے علاوہ ہمارا بہت فیوریٹ بچہ ہے پیپل پارٹی کا، یہ ڈنڈوت والے جو ہیں کیا نام، رضوان ڈنڈوت بھی بہت ایکٹیو ہے پیپل پارٹی کی. انہوں نے دونوں حلقوں میں کرا دیا. ہمارا اظہر اسٹال جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے، بڑا پاپولر کینڈیڈیٹ ہے پیپل پارٹی کی طرف سے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹف ٹائم دیں گے تو دیکھیں آگے مقابلہ کیسے چلتا ہے، کیسے کن کن لوگوں کو ٹکٹ ملتے ہیں، کون کون سے لوگ. اوکے چیف ایڈیٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ سردار عباس صاحب جو ہیں وہ ان کا بڑا اصرار تھا کہ وہ NA58 سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ پارٹی کی ہائی کمان ان سے بار بار یہ بات کہتی رہی کہ جی آپ کا جو حلقہ بنتا ہے وہ 59 بنتا ہے، 58 نہیں بنتا. تو کیا انہوں نے 58 سے کاغذات حاصل کیے ہیں؟ نہیں کرائے ابھی. اگر آج انہوں نے 58 پہ کاغذات نہ جمع کرائے تو وہ نیچرلی وہ جائیں گے 59 میں اپنے جمع کاغذات جمع کرائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بار سردار غلام عباس نے پارٹی کی ہائی کمان کا جو فیصلہ ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا. تو مطلب گویا آج وہ اگر 58 سے نہیں کہ جس کا امکان بہت کم لگتا ہے تو پھر وہ 59 سے اپنے کاغذات داخل کرائیں گے. لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ اس دفعہ لازم کانٹیسٹ کریں گے اور کریں گے کیونکہ وہ جو سردار غلام عباس کا جو 59 سے مطلب انکاری تھے، وہ اس لیے تھے کہ جب وزیر اعلیٰ پرویز الہی تھے تو اس وقت یہ ناظم ضلعی ناظم تھے
ضلع ناظم جو ہے بڑا سٹرانگ ان کے پاس وہ طاقت تھی، پاور تھی، اور یہ ان کے بڑے آپس میں بڑے اچھے مراسم تھے. اور سردار غلام عباس نے یہ جو ڈی جی سیمنٹ فیکٹری ہے اس کا لائسنس بھی دیا، اور ان کو فیکٹریوں کو مطلب ریگولیٹ کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا. تو یہ کیونکہ ان کے مناسب بڑے اچھے ہیں اس پرویز الہی سے، تلنگانہ سے، کیونکہ 59 سے پرویز الہی آ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ٹکرا رہے تھے. میرا سوال یہاں پہ چیف ایڈیٹر صاحب آپ سے یہ بنتا ہے کہ سیاست تو کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ مفادات کا کھیل ہے، تو کیا اس کی جو ایک اور ریزن ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بشمول میرے اپنے ذہن میں، وہ تو یہ بنتی ہے کہ چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے تلنگانہ کو ضلع کا سٹیٹس دیا، اس وجہ سے تلنگانہ کے جو لوگ ہیں، تلنگانہ کے اندر ان کا جو پرسنل ووٹ بینک ہے وہ اتنا تگڑا ہے کہ جیسے سردار عباس صاحب ایک نہیں اگر 5 مل کے بھی آ جائیں تو شاید ان کے سامنے جیت نہ سکیں. اپنی شکست کو یقینی دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو. ان کا نمائندہ پنجاب کا ایک وزیر جو ہے وہ خاص ان کی رغبت ہے عمار یاسر کی، پرویز الہی صاحب، وہ تلنگانہ میں وہاں پہ نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پرویز الہی تلنگانہ میں سٹرانگ ہے. کیونکہ اس نے اپنا سیکریٹریٹ قائم کر کے جب وہ وزیر تھے انہوں نے تلنگانیوں کو بڑا ریلیف دیا ہے، ان کے کام کیے ہیں، تو وہ ان کے پاس ان کی ڈائریکٹ ایکسس تھی سی ایم ہاؤس تک، جس وجہ سے ان کے کام فٹ. ایک ہمیں کچھ چیزیں اور ہیں. جی پروفیسر صاحب، جی یہاں پر آپ آفتاب اکبر صاحب کو کدھر رکھیں گے؟ آفتاب اکبر صاحب کے ترجمان سے جو میری مطلب گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم جیت کی طرف جا رہے ہوئے تو ہم کاغذات جمع کروائیں گے، اگر ہمیں کسی ایسی پارٹی نے سپورٹ کر لیا ٹکٹ کے لیے تو پھر جہاں پہ جیت کے امکانات ہوں گے تو وہاں پہ ہم جمع کرائیں گے، وگرنہ ہم جمع نہیں کرائیں گے. تو اس لیے ان کی خاموشی ابھی کسی پارٹی نے جو پرامیننٹ جو پارٹی ہے اس نے ابھی ان کو کوئی اشارہ نہیں دیا. تو آپ جناب چیف ایڈیٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سردار ذوالفقار دلہ جو ہیں، سردار ذوالفقار دلہ جو ہے وہ ایم این اے رہے اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، ابھی آپ ان کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی پارٹی کے؟ میں ان کا رول مختصر جو ہے نا، کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونا چاہ رہا ہے، تو مختصر میں یہ بیان کروں گا کہ جو ذوالفقار دلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. کیونکہ رات کو انہوں نے ایک کارنر میٹنگ میں مسلم لیگ کی انہوں نے میٹنگ کی، اور اسی رات کو کالی گاڑیوں میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور ایک ہی مطلب رات میں اس میں مسلم لیگ کو بڑا انہوں نے بولا یہ میری ماں ہے، یہ میری فلانی ہے، مسلم لیگ کا جو ہے نا اوڑھنا بچھونا ہے، اور راتوں رات انہوں نے پی ٹی آئی کا وہ کی کالی گاڑیوں میں. اب انہی کالی گاڑیوں کی جو جماعت ہے وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کا انہوں نے ٹکٹ لے لیا ہے انہوں نے ذوالفقار دلہ نے، اور ان کے اشارے پہ کالی گاڑی والے کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے ایڈجسٹمنٹ سیٹ تھی جو کی ہوئی ہے کے ساتھ جو کی ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ مطلب کی ہوئی ہے، جو مطلب سیٹیں دینی ہے انہوں نے، کیونکہ یہ کالی گاڑیوں کا مطلب امیدوار ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بیچ میں سے جو ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے کہ ان کو 10 سیٹیں دینی ہے، 5 دینی ہے، جو بھی ان میں شاید ذوالفقار دلہ بھی مطلب آ سکتا ہے. ایک فارمولا جو ہم نے سنا، اگرچہ ٹائم ہمارا بڑا لیمیٹڈ ہے لیکن اتنی گرما گرم بحث ہو رہی ہے ناظرین، ہم آپ سے چند منٹ اور لے کر آپ کو بہترین قسم کی جو سیاسی انالیسز ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. چیف ایڈیٹر صاحب سے میرے 1-2 آخری سوالات یہ ہیں کہ کیا ایک ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا جو ایک فارمولا طے ہوا نون لیگ اور آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کہ جو پہلے سے جیتا ہوا امیدوار ہوگا جو اسی کو ٹکٹ ملے گا، ان دونوں پارٹیوں کا جو الائنس ہے آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کس کا پلڑا بھاری ہوگا، میجر طاہر اقبال صاحب کا یا پھر سردار ذوالفقار علی خان دلہ صاحب کا؟
دیکھیں جی مطلب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا. یہ وفاقی وزیر بھی رہے یہ جو ہے طاہر اقبال ہے. مطلب یہ ابھی صرف یہ 2018 میں ابھی اقتدار میں تھے یہ ذوالفقار عبداللہ. اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو وہ بنتا نہیں ہے. مسلم لیگ بڑی سٹرانگ ہے. تو آپ طاہر اقبال صاحب کو دیکھتے ہیں. استحکام پاکستان ابھی بالکل نئی پارٹی ہے تو اس کا پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے. ووٹ بینک نہیں ہے. آخری سوال ہے جی چیف ایڈیٹر صاحب. ناظرین آخری سوال بڑا گرما گرم سوال ہے. ہم نے ایک سیر حاصل بات کی کہ قومی اسمبلی جو ہے اس پہ کون کس کی کیا پوزیشن ہے, کون کون لوگ سامنے آئے, ہم ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں. میرا آخری سوال جناب چیف ایڈیٹر صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کون کون جو ہے وہ سامنے آئے گا اور نون لیگ کی طرف سے کون کون آئے گا, اور اگر کوئی تیسری پارٹی ہے تو آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. بات یہ ہے کہ سکہ بند امیدوار جو ہے مسلم لیگ کا وہ تو حیدر سلطان پی پی ایم 20 کی بات کر رہے ہیں. پی پی 20 میں جو ہے علی ناصر بھٹی کرائے گا اور تیمور جو ہے وہ چودھری تیمور وہ بھی ٹکٹ کی امیدوار ہیں. پی پی 20 کے مطلب امیدوار ہیں. ابھی پارٹی کس کو ٹکٹ دے گی ابھی تو یہ بھی مطلب کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو آج جو بات سامنے آئی ہے کہ جب یہ نائل جی کا عمران خان کی مطلب وہ انہوں نے جو اپیل کی ہوئی تھی وہ مطلب سزا وہ برقرار رکھی گئی اور سزا مطلب برقرار ہونے میں پارٹی کا جو ہے نا وہ جو نشان ہے وہ پارٹی بھی کیونکہ اس کو سربراہ نہیں ہے تو اس لیے پارٹی بھی نہیں بلے کا نشان بھی گویا خطرے میں بلے کا نشان بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کو تلوار کی بجائے تیر ملا تھا. تو یہ وہی ہونے جا رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں ابھی آ جائے کہ یہ بلہ نہیں استعمال کر سکتے تو کوئی اور پھر فٹ بال لے لیں, پھر آپ ہاکی لے لیں, بہرحال آپ بلہ لے لیں, آپ کرکٹ کی بال لے لیں. ناظرین آج ہم نے آپ سے بہت مزیدار سیاسی لیٹسٹ صورتحال اپنے ضلع اور اپنے شہر کی ہم نے اس سے بات کی. دیکھتے رہیے دھن کہون چینل. ہم آپ تک لائیں گے نئی سے نئی گرما گرم سیاسی سماجی کاروباری ہر طرح کی خبریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.